बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के साबिक सिविलियन सदर आसिफ अली जरदारी कल रावलपिंडी की एहतसाब कोर्ट में पेश होंगे। इस कोर्ट में पेशी के लिए वो आज इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान के एक साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अभी तक उस खुसूसी अदालत में एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए जिसमें उनके खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ रवा माह यानी जनवरी 2014 के आखिर में पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। इन मीडिया रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन एक डेवलपमेंट ये भी है कि आज रावलपिंडी का वो फौजी हस्पताल जहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़ेर इलाज हैं, आज उस हस्पताल के बाहर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब सेनेटर ताहिर मशदी साहब पहुँचे। उनके साथ उनके साथी भी थे और वो 1500 गुलदस्ते लेके वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं और उन्होंने उनके साथ इजहार यकजहती किया। अब ये सूरत हाल है और ताहिर मशदी साहब ने यह भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, वो पाकिस्तान के हीरो हैं। क्या कहा, ज़रा सुनिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारी बहादुर फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खिदमत की है, वो हमारे भाई हैं। हम पाकिस्तानी कौम की तरफ से 1500 गुलदस्ते लेके आए हैं। जी, तो ये बयान बहुत अहम है इसलिए कि जिस ऐवान बाला यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं जनाब ताहिर मशदी साहब, इस ऐवान बाला ने परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के हक में 2 मरतबा मुतफ़िका करारदाद मंजूर की और दोनों मरतबा MQMP ऐवान में मौजूद थी और उसने करारदाद की मुखालफत नहीं की। लिहाजा अब ये तासुर देना कि परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल दरअसल पाकिस्तान की फ़ौज का ट्रायल है, ये बहुत हैरान कुन भी है, काबिल गौर भी है। इस पर गौर करना चाहिए कि MQM ऐसा क्यों कह रही है। तो आज गुफ्तगू के लिए हमने दावत दिया जनाब एहसन इकबाल साहब को, वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और उनके साथ जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हुकूमत सिंध के वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब शर्जील मेमन साहब। एहसन इकबाल साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूँ, मैं आपकी खिदमत में 3 सियासतदान जिनका ताल्लुक 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, उनकी राय पेश करता हूँ। हमने उनसे पूछा कि क्या परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल पाकिस्तान की फ़ौज का ट्रायल है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं पाक फौज से इस बात का। भाई कैसे हो सकता है? परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो काम थे वो तो उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में बैठकर किए, जिसके ऊपर ट्रायल हो रहा है ना, वो तो 2007 का हो रहा है ना, 1999 का नहीं हो रहा। तो ये जो प्रेसिडेंसी में बैठकर किया, इसमें आर्मी का क्या ताल्लुक इस बात से? मगर परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी पुष्पनाही चाहते हैं कि आर्मी उनकी पुष्पनाही करती रहे। तो नहीं करना चाहिए आर्मी को भी, और इंसाफ पर भरोसा करना चाहिए परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी, और जो उनके सिंपथाइजर्स हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि आर्मी उनकी सिंपथाइजर है, मैं समझता हूँ कि इंसाफ पर भरोसा करें। इंसाफ इसी तरीके इन्हीं आजमाइशों से गुजर कर इंसाफ भी बेहतर होगा, मुल्क के मामलात भी बेहतर होगा। मैं तो ये नहीं समझता हूँ, फौज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो रिटायर्ड आदमी है, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, हज़ारों रिटायर्ड आदमी हैं, सैकड़ों फौजी जर्नल भी रिटायर्ड है। अगर उनसे कोई कसूर हो जाता है और अदालती कार्रवाई की जाती है, फौज कभी भी ये नहीं समझेगी कि वे फौज के खिलाफ कार्रवाई है। लेट्स नॉट ब्रिंग एंड मेक आर्मी डिस्प्यूटेड। एक इंडिविजुअल तो डिस्प्यूटेड हो सकता है, बट आर्मी एंड ISI एज ए इंस्टीट्यूशन वो डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए, ना हमें करनी चाहिए। अच्छा, रहमान मलिक साहब कहते हैं कि हमें आर्मी को डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, ISI को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमने तो नहीं बनाया, ये तो उन्होंने बनाया जिन्होंने कि ये कहा है कि अगर परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल हुआ तो बंदूकों वाले उनकी हमायत को निकल आएंगे। तो हमने तो नहीं कहा, ये तो उन्होंने कहा है जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के हक में स्टेटमेंट दिया। तो एहसन इकबाल साहब, क्या आप समझते हैं कि क्या परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल पाकिस्तान की फ़ौज का ट्रायल है? बिल्कुल कतई नहीं है हामिद मीर साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो साथी हैं वो उनके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे कौमी इदारों के साथ, मुसल्लह अफ़वाज के साथ।
آپ کو میں ذرا یاد دلانا چاہوں گا کہ 2006 اور 2007 میں چلیے جب جنرل مشرف کی پالیسیوں کے نتیجے میں حالات یہ آ گئے تھے کہ وہاں پر تقریباً کوئی سٹاف آفیسر، کوئی گاڑی سٹاف کی جو ہے فوجی افسر اپنی لے کے شہروں میں نہیں جا سکتا تھا. فوج نے یہ آرڈرز جاری کیے تھے کہ آپ وردیوں میں شہروں میں جانے سے اجتناب کریں. اور پھر خود جنرل مشرف کے اپنے ساتھیوں نے لکھا کہ چاہے وہ کارگل ہے، چاہے وہ ڈرون حملے کی اجازت ہے، چاہے امریکہ کو ہوائی اڈے دینے پر آمادگی ہے، وہ سب کور کمانڈر سے بالا بالا انہوں نے فیصلے کیے. اور یہی ان کی پالیسیاں تھیں جنہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کیا اور خود مسلح افواج کے امیج کو بری طرح متاثر کیا. اور میں یہ کہوں گا پچھلے 5 سالوں میں جو فوج کی لیڈرشپ تھی اس نے ایک بڑی شعوری کوشش کی، اور میں پھر یہ کہوں گا ایک شعوری کوشش کی. انہوں نے فوج کے چہرے سے وہ جو مشرف لیگسی ہے اس کے دھبوں کو دھویا اور اس کا ایک پروفیشنل امیج بحال کیا. اور اس وقت جب کہ فوج کا ایک پروفیشنل امیج ایک سیاست سے علیحدہ امیج بحال ہوا ہے، تو اگر اس کو دوبارہ ملوث کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ جی وہ جنرل مشرف کی پوسٹ پہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اداروں کے ساتھ زیادتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جنرل مشرف آرمی چیف نہیں رہے، وہ اس کے بعد انہوں نے جھوٹا سچا صدر کا الیکشن لڑا، اور اب تو ان کی جو حیثیت اور شناخت ہے وہ اے پی ایم ایل کے صدر کی ہے. وہ ایک رجسٹرڈ سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے سربراہان اکثر عدالتوں میں گئے ہیں، منتخب وزیر اعظم عدالتوں میں گئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو عدالت کے سامنے گئے، نواز شریف صاحب عدالت کے سامنے گئے، یوسف رضا گیلانی گئے، اسی طرح راجہ پرویز اشرف گئے، اور اب صدر زرداری صاحب تو شاید سپریم کورٹ نہیں، ایک نیچے کی سطح کی عدالت میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ ادھر پیش ہو رہے ہیں. تو قانون کے سامنے آپ آصف زرداری صاحب کے عدالت میں پیش ہونے کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے رول آف لا کو جو بھی تسلیم کرے گا اس سے اس کا قد گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، کہ اس نے خود کو قانون سے بالا تر نہیں رکھا. اب یہاں پر آپ ہی کے پروگراموں میں نے استدلال سنا جو ان کے وکیل تھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ جناب جنرل مشرف کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا چونکہ وہ ماضی میں فوجی سربراہ رہے ہیں، لہٰذا وہ قانون سے بالا تر ہیں. بھئی ایک پٹواری کوئی جرم کرے، ایک انجینئر کرے، ایک کوئی سیکشن افسر کرے، ایک کوئی افسر کرے، کوئی ایک سیولین کرے، میں آپ کریں تو ہم تو عدالت میں چلے جاتے ہیں. تو کیا جنرل مشرف ہم سے بڑے ہیں؟ یہ رول آف لا کا مسئلہ ہے. ہمیں کوئی جنرل مشرف کے خلاف وینڈیٹا نہیں ہے، حالانکہ ہم سب کے ساتھ بہت بڑی کہانی ہے، ہم اس میں جاتے نہیں ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اب ایک تبدیل شدہ پاکستان بن رہا ہے، اور دنیا میں چاہے وہ امریکہ کی آپ فلسفے کو دیکھیں، چاہے آپ یورپ کے کامیاب ملکوں کو دیکھیں، چاہے اسلامی تاریخ دیکھیں، رول آف لا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں تباہ و برباد ہو گئیں اس لیے کہ ان کے بڑوں کے لیے اور قانون تھا، چھوٹوں کے لیے اور قانون تھا. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی آرمی چیف، چاہے کوئی جج، چاہے کوئی وزیر اعظم، چاہے کوئی بیوروکریٹ، چاہے کوئی بزنس مین، جو بھی آئین اور قانون کو توڑے گا، آئین اور قانون کے سامنے وہ ایک نظر سے دیکھا جانا چاہیے. زاہد خان صاحب، آصف زرداری صاحب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے صرف سابق صدر نہیں ہیں، وہ سابق سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان بھی ہیں. تو وہ پیش ہو رہے ہیں، مشرف صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہوتے. تو آپ اس ایوان بالا کے ممبر ہیں جس نے 2 مرتبہ پرویز مشرف کے ٹرائل کے لیے متفقہ قرارداد منظور کی، تو وہ تو پیش نہیں ہو رہے، تو آپ آج سینٹ میں کیا کرتے رہے پھر؟ دیکھیں جی، آج اس پہ کافی بحث ہوئی، اور شاید کیونکہ آج اور بھی بزنس تھا تو یہ نہیں ہو سکتی. کل اس پہ شاید کل نہیں پرسوں اس پہ ڈیٹیل پہ بات ہوگی. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ فرق ہے. آصف علی زرداری ایک سیاسی ورکر ہے، وہ کراچی سے آ رہا ہے، اور کل وہ جو نیچے کوٹ ہے اس میں جا رہا ہے. لیکن ایک اپنے کو کمانڈو کہنا، ایک بہت طاقتور کہنا، وہ صرف کورٹ کے سامنے نہیں جا رہے. اب یہ عجیب سا مسئلہ ہے. یہ ایک بات میں جو بالکل یہ صحیح کہہ رہے کہ میں ان کے 2-3 وکیل سنے، وہ کہتے کہ نہیں جو بندوق ہے ان کے پاس، اور بلکہ مثال دیا کہ یہ آپ کے جرنلسٹ ایک چینل پہ اس نے کہا آپ کے جرنلسٹ جب ایک کو نقصان ہوتے تو باقی سارے اکٹھے ہوتے کہ نہیں ہوتے. دوسرے نے پھر کہا کہ جی سیاستدان کو ہوتا ہے. یار سیاستدان تو آج بھی تقسیم ہے. آج بھی میں اس سیاستدانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 جس وقت بن رہا تھا تو چودھری صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ چودھری شجاعت حسین کی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اس کے اندر. وہ یہ جو آج کہہ رہے کہ جی یہ غداری والا لفظ نکال دیا جائے، تو پھر اس کے علاوہ کیا اور لفظ ہو سکتا ہے؟ یہ جب آرٹیکل 6 1973 کے آئین میں آیا تھا تو چودھری ظہور اللہ صاحب جو والد محترم ہیں چودھری شجاعت کے، جی وہ اس وقت ممبر تھے پاکستان کی قومی اسمبلی کے. سر، اور ابھی جو 18 امینڈمنٹ میں اس کو سخت کر دیا گیا، 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے یہ پھنسا ہوا ہے. اور 18 امینڈمنٹ میں تقریباً 27 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً
اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایم کیو ایم بھی تھی، پی ایم ایل کیو بھی تھی، کیوں بھی تھی، انہیں کوئی ایسی پارٹی نہیں. اور جس طریقے سے آپ نے قرارداد کی بات کی، یہ 2 قراردادیں پاس ہوئی تھی. رضا ربانی نے پیش کیا تھا اور اس کے پتہ ہے کہ آپ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ جب پیش کیا گیا تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پیش کیا گیا اور ایک آپ کی پیپل پارٹی کے دور میں پیش کیا گیا تھا اور یونانیمس دونوں پاس ہو گئے. اچھا، قرارداد پاس ہونے کے بعد آپ کو، رضا ربانی صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، کچھ دیگر لوگوں کو دھمکیاں دی گئی؟ یہ تو ابھی سی دی گئی ہے. قراردادیں تو پہلے پاس ہو گئے تھے. آپ جب اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم باہر نثار کی وجہ سے ہم باہر آئے تھے، باہر اجلاس کر رہے تھے، تو اس میں دوبارہ ہم نے ایک قرارداد پاس کی تھی اور دوبارہ ایک بات کی گئی تھی. تو اس پہ چونکہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہوگا تو بہت سارے کیسز میں اس کی ضمانت ہوتی رہی. تو میں نے اٹھ کے اس پہ تقریر وہاں کی کہ دیکھیے ضمانتیں ہو رہی، وہ باہر چلا جائے گا اور یہ اس ملک اور اس قوم کے ساتھ ناانصافی ہوگی. کیونکہ دیکھیے کسی اینڈ پہ تو آپ نے جانا ہے نا. اگر آپ کہے کہ جی اس کو چھوڑ دو، پھر اگر اس کو چھوڑ دے گے دوبارہ کل پھر کیوں ہوگا؟ تو ایک ایسی چیز بالکل وہ فیس کرے. عدالت کی مرضی ہے. اگر وہ بھی گناہ ہے تو اس کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ گناہگار ہے، اس نے آئین کو پامال کیا، اور میں چونکہ یہ 99 میں جب آیا تھا تو میں اس وقت سینیٹر تھا. 99 میں سینیٹر تھا اور اس وقت اس نے سینیٹرز ابھی کبھی بھی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے سینیٹرز کو سسپینڈ کیا تھا. اب مجھے بتا دیں اس کے پاس یہ اختیار کی طرح سے تھی کہ آپ سینیٹرز کو سسپینڈ کرواتے ہو اور پھر بعد میں ختم کر دیا. تو یہ ایسی چیزیں ہے کہ اس کو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، اگر ٹھیک ہے ایسی بات نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی جو برادری ہے، جو جمہوریت ہے، جو اس ملک کے مفاد میں ہے، اس قوم کے مفاد میں ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا شرجیل میمن صاحب، آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بڑا سوال یہاں پہ زیر بحث ہے کہ ایم کیو ایم پہلے آپ کی اتحادی تھی. ایم کیو ایم جو ہے اس کے ساتھ مل کر آپ کی پارٹی نے اور دیگر پارٹیوں نے 18ویں ترمیم کروائی. کسی کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ آرٹیکل 6 میں بھی کوئی تبدیلی ہونی چاہیے. تو اب ایم کیو ایم کی طرف سے بہت سپورٹ کی جا رہی ہے پرویز مشرف صاحب کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 سے احتساب کیا جائے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ امیر صاحب. پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. بالکل یہ مطالبات ایم کیو ایم کی طرف سے یہ نئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد ہے جو آپ نے سینٹ کی قراردادوں کا ذکر کیا اور وہ یونانیمسلی پاس ہوئیں اور اس میں ایم کیو ایم بالکل موجود تھی اور ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں آئی. اور اس سے بیشتر بھی کافی دفعہ جب یہ مطالبے آئے تو ایم کیو ایم کی طرف سے یہ چیزیں نہیں آئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی پس پردہ شاید کوئی حمایت لینے کی کوشش ہے، یا جو کراچی میں ٹارگٹ ایکشن چل رہا ہے، یا اس میں کوئی بارگننگ کروانا چاہتے ہیں، یا جو بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کو کوئی پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہی اچانک جو ہے پرویز مشرف کی حمایت جو ہے ایم کیو ایم کی طرف سے نظر آنا شروع ہوئی ہے. لیکن میر صاحب ان ساری چیزوں کے علاوہ جو آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بھی بات کی، میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ ہمیں تمام ملک کے اداروں کا احترام ہے، اور چاہے ہماری پاک فوج ہو یا کوئی بھی ہماری ایجنسیز ہوں، ہم ان کو قابل احترام ادارے سمجھتے ہیں، اور کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے. پرویز مشرف کا ٹرائل قطعاً بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی ادارے کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ ادارے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب وہ صدر تھے اور بینگ صدر انہوں نے یہ سارے کام کیے تو اس میں اس ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کل جو ہے ملک کے ایک جمہوری صدر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ان میں اتنی کریج ہے کہ وہ کورٹس کو فیس کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک عامر تھا وہ عدالت میں جانے سے ڈر رہا ہے اور وہ بہانے کر رہا ہے، اور اس کے لیے مختلف جو ہے وہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ فرق محسوس ہوتا ہے ایک سیاسی اور ایک جمہوری، ایک سویلین ہمارے سابق صدر کا اور ایک سابق ڈکٹیٹر کا. جی جہاں تک میں ایک دو اور چیزیں بھی پیش کرنا چاہوں گا جی کہ یہ قطعاً نہ سمجھا جائے جو کہ یہاں پہ یہ پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ کوئی اداروں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اداروں کا قطعاً کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ فوج کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے بہت احترام ہے، لیکن پرویز مشرف اپنے آپ کو کسی نہ کسی شیلٹر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک بات میں واضح کر دوں میر صاحب، میں یہ بات آپ کو ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں، اگر اس طرح پرویز مشرف کو باعزت بری کر کے چھوڑ دیا گیا یا ملک سے باہر بھیجا گیا تو اس کے بعد میں اعلیٰ عدالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے بعد کسی بھی سیاستدان کو نہ بلایا جائے کسی کورٹ میں. اگر اس ملک میں انصاف کا دورہ معیار ہوگا تو پھر کوئی بھی سیاستدان جو پیش نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی ایک قابل غور بات کی ہے.
ایسے صاحب ایک طرف تو یہ بڑی پارٹیوں کا کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ جی مشرف صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ جو امریکی میڈیا ہے، خاص طور پہ جو لاس اینجلس ٹائم ہے، لاس اینجلس ٹائمز کی یہ سٹوری ہے، فارمر اسٹرانگ مین پرویز مشرف میں بی لیونگ پاکستان، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں پرویز مشرف صاحب پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. یہ کس بنیاد پہ؟ لاس اینجلس ٹائمز بہت بڑا اخبار ہے، دیکھیے کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کی بنیاد کیا، لیکن اگر آپ ان کے اس سچویشن کا انالیسس کریں تو حامد میر صاحب اس وقت پاکستان کے اندر ایک جمہوریت ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اس وقت وزیر اعظم کی کوئی ثوابدید نہیں ہے کہ وزیر اعظم کسی کو اندر کر دیں، کسی کو باہر کر دیں، یا ان کی اجازت سے قانون کا عمل کسی ایک رخ پہ چل پڑے. ان کا ٹرائل عدالت میں چل رہا ہے، اور یہ ٹرائل ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو 3 نومبر کے لیے سپریم کورٹ نے دیا تھا. سپریم کورٹ نے پچھلی حکومت کو بھی کہا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی کہا، اور جب ہم اقتدار میں آئے تو ہمیں بھی کہا کہ بھی اس کے بارے میں آپ کی کیا موقف ہے، اور ہمارا وہی اصولی موقف تھا جو پہلے تھا. لہٰذا ہم نے عدالت کو کہا کہ ہم اس معاملے میں نہیں آتے کہ کسی طرح ہم پر یہ انگلی نہ اٹھائے کوئی وینڈیٹا ہے، آپ اس کا بینچ بنائیے. سپریم کورٹ نے جو ججز کی ان میں جو سینئر موسٹ ججز تھے، رینڈملی جو بھی تھے، ان کا وہ بنایا گیا. اب ان کا مقدمہ عدالت کے زیر سماعت ہے. ان کے ملک میں رہنے، ان کی بیماری، ان کی صحت، ان کا ٹرائل، اس کی تمام نگرانی عدلیہ کر رہی ہے، آزاد عدلیہ اس ملک کے اندر. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے، اب یہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا چونکہ یہ عدالت کے زمرے میں ہے، سب جوڈیس ہے معاملہ، لیکن آپ پاکستان میں کسی بھی 50 سال سے اوپر کے عمر کے بندے کو اگر دیکھیں تو جو 9 بیماریاں انہیں گنائی گئی ہیں ان میں سے 5-6 تو میرا خیال ہے ہر 50-60 سال کے عمر والے بندے کو 3-4 تو آپ کو بھی ہوں گی، 2-3 تو اس میں میرے بھی پروزن شولڈر ہے، تو سروائیکل کا بھی 5-6 زاہد خان کو بھی ہے، بیک کا بھی ایشو ہے. اس وقت میر صاحب میں ابھی بھی میرا ٹمپریچر ہے، لیکن چونکہ میں نے اور آپ کا دل بے قرار ہے اور آپ کا کندھا جو ہے وہ منجمد یہ ہے. میرا بھی ہے. دیکھیں یہ جب ایج کے میں ہم اس پہ نہیں جاتے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ صحت دے، اللہ اس کو صحت دے، ہم اس کے لیے دعا گو ہے، لیکن ادارے کو ملوث نہ کرے. کسی ادارے نے اس دہشت گردی کے خلاف میں دیکھیں اس ادارے نے اس وقت جو دہشت گردی میں جتنی قربانیاں دی ہیں جنرل تک نہیں چھوڑ دیا گیا، اور ہم چونکہ بہت زیادہ نزدیک رہے اس 5 سال میں، تو وہ ادارہ ایک ایسے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کو اسی طرح رہنا چاہیے. ایک بندہ جو اپنے مقاصد کے لیے، چاہے وہ ضیاء الحق تھا، چاہے ایوب خان تھا، چاہے یہ خان تھا، ایک بندے اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ کیا ہے، تو اس کی مفادات میں وہی بات دہراؤں گا. پچھلے 5 سالوں میں ہمارے مسلح افواج کا امیج بحال ہوا ہے، اور اس کی قیادت نے بڑی محنت کے ساتھ خود کو ایک پروفیشنل ادارے کے طور پہ منوایا جو جمہوریت کا احترام کرتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتا ہے. اب صرف اپنی سیاست اور بچاؤ کی خاطر، دیکھیے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جنرل مشرف کیا ہیں، کیا وہ ایک مہاجر لیڈر ہیں، کیا وہ آرمی چیف کی شناخت کو کر رہے ہیں، یا وہ اے پی ایم ایل کے لیڈر ہیں، وہ ہے کیا؟ مثلا دیکھیں نا، ایک طرف تو ان کو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ یہ مہاجروں کی تضحیک ہوگی، تو کیا وہ ایک ایتھنک لیڈر ہیں؟ دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں جی میں فوج کا سربراہ ہوں. تو ایسے کھیل نہیں کھیلنے چاہیے کہ آپ اگر عدالت کے سامنے آئیں گے. میں پھر کہوں گا کہ جنرل مشرف کی تھوڑی بہت عزت بحال ہوتی اگر وہ عدالت کے سامنے پیش ہو جاتے. اس طرح عدالت سے فرار کر کے اور یہ ثابت کرنا کہ عدالت مجھ پہ اپلائی نہیں کرتی، اس سے کوئی اچھا تاثر بھی قائم نہیں ہو رہا اور اچھی روایت بھی قائم نہیں کر رہے. اچھا، آپ نے نسرین جلیل صاحبہ کا ذکر کیا. نسرین جلیل صاحبہ نے جو کہا ہے وہ ایک اہم سیاسی جماعت کی سینیٹر ہیں، تو انہوں نے جو کہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے. وقفہ لینے سے پہلے میں ایک اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. احسن اقبال صاحب موجود ہیں، ان سے میں نے سوال نہیں کیا، لیکن اپنی انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بالکل درست ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے. عدالت ان کو کنوکٹ بھی کر سکتی ہے اور عدالت ان کو چھوڑ بھی سکتی ہے، لیکن حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر عدالت پرویز مشرف کو سزا نہیں دے گی تو پھر پرویز مشرف کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت پھر بھی نہیں ملے گی، بلکہ عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی. پرویز مشرف پاکستان میں ہی رہیں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.